जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? कल हमारे शो में एक बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया। 2 मेहमानों की लड़ाई हुई और लड़ाई भी खौफनाक हुई। इतनी लड़ाई मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान के किसी टेलीविज़न चैनल पे या किसी चैनल के सेट के ऊपर हुई होगी। और एक ऐसा खौफनाक किस्म का मंज़र था कि जिसे हम खुद सँभालते हुए हमें समझ नहीं आई, क्योंकि अचानक एक सूरत हाल थी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी ऐसा भी वाक़या हो सकता है। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, तो एक मैकेनिज़्म हमारे पास नहीं था जिससे ऑलमोस्ट जो हमारे अपने नर्वस सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया। बहरहाल वो वाक़या हुआ क्या था, ये हम आपको आज के व्लॉग में डिटेल के साथ बताएँगे और आपको ये भी बताएँगे कि उसमें सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, फिर उसका जवाब क्या आया था, फिर किसने ज़्यादा मारा, किसने कम मारा, उसके बाद शो के अंदर क्या हुआ, शेर अफजल मरवत साहब को क्यों लिया गया था, अफनान साहब को, अफनानुल्लाह साहब को क्यों लिया गया था, ये मैं पूरी आपको डिटेल बताऊंगा आज के व्लॉग में। लेकिन इस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गूंज है इस वाक़े की और एक टाइप का नैरेटिव उसके ऊपर चल रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो असल डिटेल है, जो असल जुजियात हैं, वो भी कौम के सामने आएँ। मैं तकरीबन 16 साल से एक्सप्रेस के ऊपर एक शो कर रहा हूं जो कल तक के नाम से जाना जाता है और मशहूर भी है। और एक्सप्रेस का बल्कि ये दावा भी है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3 शोज़ ऐसे हैं जो स्टेबल हैं, बाकायदा जिनको स्टेबल शोज़ कहा जाता है, कि पहले दिन से एक ही टाइम स्लॉट पे, एक ही लोगों के साथ, एक ही मेहमान के साथ, एक ही मेज़बान के साथ और एक ही किस्म के मेहमानों के साथ वो मुसलसल चल रहा है। तो उसमें 3 शोज़ पाकिस्तान के अंदर बचे हैं जिनको हम स्टेबल शोज़ कहते हैं, तो कल तक उन शोज़ में शुमार होता है। इसमें 16 साल में बेशुमार किस्म के वाक़यात हुए और कई ऐसे वाक़यात भी हुए जिसमें हमें समझ नहीं आई कि अब इस चीज़ को हैंडल कैसे करेंगे। मसलन लाइव शोज़ के अंदर लड़ाई हो जाती थी। एक बार ख्वाजा आसिफ साहब और एक जनरल थे, रिटायर्ड जनरल थे, उनके दरमियान ख़ासी खौफनाक किस्म का वाक़या पेश आया, लाइव था और हमें उसको कंट्रोल करने में बड़ा टाइम लग गया। फिर फ़िरदौस आशा गवान साहिबा के 2 इंसिडेंट हमारे शो में हो चुके हैं। एक बार उन्होंने एक खातून जो पार्लियामेंटेरियन थे उनके बारे में नाज़ेबा अल्फाज कहे थे और वो ज़ाहिर है सेट के ऊपर बैठी हुई थी, लाइव चल रहा था, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सके और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। फिर एक अब्दुल कयूम जतोई साहब थे, जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर होते, जिन्होंने कहा था कि जी करप्शन करना हमारा भी हक़ है, ये सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हक़ तो नहीं है। उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सके, तो उसकी वजह ये थी कि लाइव था। फिर फ़िरदौस आशा गवान साहिबा ने एक दूसरे पार्लियामेंटेरियन जिनका ताल्लुक ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनको मुक्का मार दिया था और वो बहरहाल रिकॉर्डिंग के दौरान वाक़या हुआ था और हमारे पास कोई इतना टाइम नहीं था कि हम उस चीज़ को समेट सकते, लेकिन वो ज़ाहिर है वायरल हो गया। और वो वायरल जो है वो स्टूडियो के अंदर ही बैठे हुए जो दोनों मेहमानों में से किसी एक मेहमान के साथ जो मेहमान आया था उसने रिकॉर्ड करके उसको वायरल कर दिया था। बहरहाल कल एक और इंसिडेंट हो गया जिसमें मैं वाक़ई शर्मिंदा हूँ, क्योंकि टेलीविज़न जो होता है वो रिफ्लेक्शन होती है पूरे सोसाइटी की और उसे बेहतर होना चाहिए, क्योंकि लोग इसको देख के अपने मूड्स तय करते हैं, लोग इसको देख के अपनी फैमिलीज़ के की नॉर्म्स तय करते हैं, लोग शोज़ को देख के अपना माइंडसेट चेंज करते हैं, अपना माइंडसेट बनाते हैं। तो इस टाइप का इंसिडेंट होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि वो इतना पब्लिक हो चुका है कि मुझे उसकी डिटेल बतानी पड़ रही है, क्योंकि पहले हमने ये फैसला किया था कि हम इसका ना कोई क्लिप शेयर करेंगे, ना कोई पिक्चर शेयर करेंगे, ना ही इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन किसी जगह पे शेयर करेंगे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब क्योंकि एक सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है बाकायदा और उसके ऊपर इतने ज़्यादा नाम लिए जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा स्पेकुलेशन है कि मैं मजबूर हो गया हूँ कि मैं आपको डिटेल बता सकूँ कि ये वाक़या हुआ कैसे था। देखिए, जो हमारा शो है इसकी हैयत कुछ इस तरह है कि हम 7 बजे के करीब मीटिंग करते हैं, अपनी टीम के साथ मैं मीटिंग करता हूँ और उसमें फिर पता चलता है कि गेस्ट कौन-कौन से हैं। उसके अंदर से कुछ गेस्टों को हमें तब्दील करना पड़ता है इश्यूज़ के लिहाज से, कुछ इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि सारी टीम जो हमारी है वो सारा दिन काम करती रहती है। फिर उनके साथ बात करके फिर हम पूरा प्रोग्राम का एक मूड तय करते हैं। जो कल का शो था उसके अंदर 3 मेहमान थे। एक अली ज़फ़र साहब थे जिनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है और उनको हम एक्सक्लूसिव लेना चाहते थे। उसकी वजह ये थी कि वो कुछ मुकदमात के बारे में बात करना चाहते थे, तो हमने कहा कि इनके साथ एक अलग सेगमेंट बना लेते हैं। और उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट था उसके अंदर 2 मेहमान थे। इसमें अफनानुल्लाह खान साहब जो सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से और बड़े नौन किस्म के पार्लियामेंटेरियन हैं, इनके वालिद भी पार्लियामेंटेरियन थे और उनको लोग बहुत अच्छी तरह, मुशाहिदुल्लाह खान साहब को अच्छी तरह जानते हैं और उनके ये फर्जंद हैं और इन्हें अब सेनेट के अंदर बड़ा अरसा हो गया और बड़े सीजनड आदमी, पढ़े लिखे आदमी, और मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ कि एक ख़ानदानी आदमी है, पढ़े लिखे आदमी हैं, धीमे मजाज के हैं और बाज़ औक़ात बहरहाल फ्लेयर अप हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनकी भी कुछ नेगेटिव साइड्स हैं कि जिनको अगर टच कर लिया जाए तो फिर ये कंट्रोल में नहीं होते। और इनकी जो सबसे बड़ी नेगेटिव साइड जो मुझे महसूस होती है वो ये है कि जब ये मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के बारे में या मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में कोई बंदा
الفاظ بولتا ہے تو پھر یہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں. یہ میں نے آبزرو کیا ان کو کئی بار. تو بہرحال یہ اس کے اندر شامل تھے, اور پی ٹی آئی کی طرف سے نعیم حیدر پنجوتا صاحب اس کے اندر تھے. اور پنجوتا صاحب جو ہے عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. انہوں نے کل کوشش کی تھی کہ وہ عمران خان صاحب سے جیل کے اندر ملاقات کر سکے, ملاقات نہیں ہو سکی تھی, اور آج کے دن انہوں نے جیل جانا تھا, تو اس لیے ہم نے سوچا کہ ان کو شامل کرتے ہیں اس میں. دوسرا پی ٹی آئی کی کیونکہ بہت سارے مقدمات کھل رہے ہیں تو اس لحاظ سے وہ ویلڈ تھے. تو نعیم حیدر پنجوتا صاحب تھے, اس کے اندر عفنان اللہ خان صاحب تھے, اور پنجوتا صاحب کو ہم نے بتا دیا کہ عفنان اللہ آپ کے ساتھ ہے, عفنان اللہ صاحب کو بتا دیا کہ پنجوتا صاحب آپ کے ساتھ ہیں. لیکن جب ریکارڈنگ کا ٹائم آیا, یہ یاد رکھیے ہم اپنی پروگرام کی اب ریکارڈنگ کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ بعض اوقات ایسے انسیڈنٹس ہو جاتے ہیں کہ جن کو پھر لائیو شو میں کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم نے کچھ عرصے سے یہ پلان کیا ہوا ہے کہ ہم اسے ایز لائیو ریکارڈ کرتے ہیں. ایز لائیو سے مطلب یہ ہے کہ ہم 9 بجے ریکارڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں, 10 بجے وہ ریکارڈنگ ختم ہو جاتی ہے, اور 10 بجے پروگرام آن ایئر ہو جاتا ہے. تو وہ آپ سمجھیں اس کو ایز لائیو کہتے ہیں, کہ جس کے اندر نہ کوئی تبدیلی کی جا سکتی ہے, نہ اس کے اندر اس کو زیادہ چھیڑا چھاڑا جا سکتا ہے. لیکن ریکارڈنگ پھر بھی اس لیے کی جاتی ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے, گیسٹ اینڈ وقت پہ نہ آئے, تو ہمارے پاس اتنا کوشن ہو کہ ہم اس پروگرام کو دوبارہ ریوزٹ کر سکیں, یا اس کو ریویو کر سکیں, یا پھر گیسٹوں کو ریویو کر سکیں. تو بہرحال کل کا شو جو تھا وہ بھی 9 بجے سٹارٹ ہوا. اس میں علی ظفر صاحب کو ہم نے سب سے پہلے لیا, ان کا سیگمنٹ ریکارڈ ہو گیا. اس کے بعد عفنان صاحب جو تھے وہ ہمارے مہمان تھے. لیکن شو سٹارٹ ہونے سے پہلے نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے معذرت کر لی, انہوں نے کہا کہ میری ایک میٹنگ آ گئی ہے ایمرجنسی, اور میں اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ کل ہم نے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جیل جانا ہے, تو میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو وہ بہت زیادہ انہوں نے معذرت کی کہ میں بالکل آخر میں آپ سے معذرت کر رہا ہوں, جو میرے پاس اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. تو اب ظاہر ہے ٹیم ایسے معاملے میں ہمیشہ پریشان ہو جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے ون سائیڈڈ شو نہیں ہو سکتا. تو ہمارے پاس کوئی کوشن نہیں تھا, تو فوری طور پہ ٹیم نے رابطہ کیا. تو شیر افضل مروت صاحب سے انہوں نے رابطہ کر لیا, اور ان کو کہا کہ آپ تشریف لے آئیں. وہ فوری طور پہ تیار ہو گئے. اب سوال یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو کیوں بلایا گیا. اس کی 2 وجوہات تھی. ایک وجہ تو یہ تھی کہ پی ٹی آئی کا جو مین وکیل تھا اس نے ڈکلائن کر دیا تھا. اب ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, تو 3-4 لوگوں کو انہوں نے ڈیفینیٹلی ٹرائی کیا ہوگا, اور اس میں شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ ہو گیا. دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ شیر افضل مروت صاحب نے تازہ ایک ٹویٹ کیا تھا, اور جس میں انہوں نے شعیب شاہین صاحب جو پی ٹی آئی کے اس وقت کور کمیٹی کا حصہ بھی ہیں, اور ان کے نامور وکیل بھی ہیں, اور پاکستان کے بھی بڑے مشہور وکیل ہیں, ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پارٹی کے اندر غدار ہے. اور ایک طویل انہوں نے ٹویٹ کی تھی, جو اس وقت ظاہر ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے, سب لوگ اس کو پڑھ چکے ہیں. تو وہ ایک ایشو ڈیولپ ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا شیر افضل مروت صاحب کو بلا لیتے ہیں فوری طور پہ. بہرحال شیر افضل مروت صاحب کو بلوا لیا گیا, اور شو تھوڑا سا 10 منٹ لیٹ اس لیے ہوا کہ ان کو آنے میں ٹائم لگ گیا, اور عفنان صاحب کو انتظار کرنا پڑ گیا. بہرحال ہمارا جو سیٹ تھا اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ مہمانوں کے درمیان گیپ ہو, تاکہ کسی کا ہاتھ کسی کو نہ لگ سکے, اور بات کرتے ہوئے بھی برا نہ لگے. تو دونوں کے درمیان ایک گیپ موجود تھا. تو جب شیر افضل مروت صاحب آئے تو میں یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ عفنان صاحب ان کو نہیں جانتے تھے, اور شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ عفنان صاحب کو نہیں جانتے تھے. تو وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے. تو شیر افضل مروت صاحب کو کا تعارف کروایا میں نے عفنان صاحب سے کہ یہ وکیل ہیں عمران خان صاحب کے, اور بڑے پرانے ساتھی ہیں, اور یہ پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے, پھر یہ ہاؤسنگ اتھارٹی کے ڈی جی رہے ہیں, پھر یہ وکیل ہیں, پھر یہ پی ٹی آئی کے اندر ہے, اور اس وقت عمران خان صاحب کے زیادہ تر مقدمات کو یہی ڈیل کر رہے ہیں, جس میں ان کی جو اٹک جیل سے ٹرانسفر ہے اڈیالہ جیل میں, اس کیس کو بھی انہوں نے ہینڈل کیا, اور انہوں نے کیس فائل کیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا شیر افضل مروت صاحب نے کہ یہ کون صاحب ہیں. تو میں نے کہا آپ ان کو نہیں جانتے. کہنے لگا میں نے بس ان کی شکل دیکھی ہے. میں نے کہا یہ مشاہد اللہ خان صاحب کے صاحبزادے ہیں. کہنے لگا ہاں مشاہد اللہ صاحب کو میں جانتا ہوں. بہرحال اس کے بعد شو سٹارٹ ہو گیا. جب شو سٹارٹ ہوا تو سب سے پہلے میں نے عفنان صاحب سے سوال کرنے شروع کیے, اور وہ ظاہر پاکستان مسلم لیگ نون, میاں نواز شریف سے ریلیٹڈ, پھر جو پارٹی کا نیریٹو چینج ہو رہا ہے اس سے ریلیٹڈ وہ ہوتے رہے. اس کے بعد میں گیا فوری طور پہ شیر افضل مروت صاحب پہ, اور میں نے ان سے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو, تو آپ یہ بتائیں کہ وہ ایک قومی ہیرو کے طور پہ آئیں گے, قومی لیڈر کے طور پہ آئیں گے, یا پھر وہ ایک کنوکٹڈ مجرم کے طور پہ آئیں گے. تو انہوں نے بولنا شروع کر دیا. بولتے بولتے وہ فلیئر اپ ہوتے چلے گئے شیر افضل مروت صاحب, اور انہوں نے کچھ بلو دا بیلٹ باتیں کرنی شروع کر دی. جب انہوں نے بلو دا بیلٹ باتیں شروع کی تو اس سائڈ سے عفنان صاحب ظاہر ان کا بھی پارا ہائی ہو گیا, اور انہوں نے پھر اس کو روک کے پھر انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا. اب یہ جواب اور سوال ہوتے رہے, اور یہ شوز کا عموماً پیٹرن ہے, شوز کے اندر یہ چیز ہوتی رہتی ہے, نارمل چیز ہے کہ جب ایک سائڈ سے بندہ بولتا ہے, پھر دوسری سائڈ سے بولتا ہے, پھر اس سائڈ سے ہارش الفاظ ہوتے ہیں, پھر اس سائڈ سے ہارش الفاظ ہوتے ہیں, تو یہ چیز چلتی رہتی ہے.
کوئی اب نارمل بیہیویئر نہیں ہے، ایک نارمل بیہیویئر ہے، اور اس دوران اینکر کوشش کرتا ہے کہ دونوں کو ٹھنڈا کر دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ اگر اینکر بولے گا تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض اوقات اینکر کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے ظاہر پروگرام ڈس بیلنس ہو جاتا ہے۔ یا پھر اسکرین کے اوپر یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ ایک گیسٹ کو فیور دی جا رہی ہے، دوسرے گیسٹ کو پش کیا جا رہا ہے یا اس کو ذرا دبایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اینکر کی پوزیشن بڑی نازک ہوتی ہے، اس نے سامنے جو ویور ہے اس کو دیکھنا ہے، پھر اس نے ایک گیسٹ کو دیکھنا ہے، پھر دوسرے گیسٹ کو دیکھنا ہے، پھر ایشو کو دیکھنا ہے، پھر چینل کو دیکھنا ہے، پھر پیمرا کو دیکھنا ہے، پھر پاکستان کے رولز اینڈ ریگولیشن کو دیکھنا ہے، پھر آئین اور قانون کو دیکھنا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سیکنڈز کے اندر اس کے مائنڈ میں آتی ہیں۔ تو میرے ظاہر مائنڈ میں بھی آئی، میں نے دونوں کو چپ کروانے کی کوشش کی اور میں سوچ رہا تھا کہ میں فوری طور پر بریک لے لیتا ہوں، جو عموماً پیٹرن ہے ایسی چیزوں میں۔ لیکن اس دوران شیر افضل مروت صاحب جو اپنی جگہ سے اٹھے، اور پہلا میرا اور ہماری جو ٹیم اس کا امپریشن یہ تھا کہ یہ واک آؤٹ کر رہے ہیں، یہ بائیک آؤٹ کر رہے ہیں شو سے۔ عموماً جب کوئی گیسٹ اٹھتا ہے تو بائیک آؤٹ ہی ہوتا ہے کہ جی میں جا رہا ہوں یہاں سے، یہ 22 پروگرام ہے، میں اب اس میں نہیں بیٹھوں گا، اور ان کو چپ کروائیں یا ان کو نکالیں یا یہ بیٹھیں گے یا میں بیٹھوں گا۔ اس قسم کی سچویشن جو ہے اکثر پروگراموں کے اندر ہوتی رہتی ہے۔ تو ہمارا خیال یہی تھا کہ وہ اٹھے ہیں اور یہ جا رہے ہیں، اب ہم نے ان کو روکنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ شوز آ رہے ہیں اس کے اندر تو سپیس موجود نہیں ہے، شو تو 10 بجے آن ایئر ہو جائے گا اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم ایک نیا گیسٹ لے سکیں۔ لیکن یہ میرا خیال تھا، اور میرا خیال ہے عفنان صاحب کا بھی شاید یہی خیال تھا کہ یہ اٹھ رہا ہے، کیونکہ جس طرح اٹھے تھے وہ اسی سے یہی لگتا تھا کہ وہ مائک اتاریں گے اور چلے جائیں۔ لیکن انہوں نے آؤ نہ دیکھا تاؤ، انہوں نے فوری طور پر ان کو موقع مار دیا عفنان صاحب کو، اور یہ ایک ایسی صورتحال تھی جس کا ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کوئی گیسٹ اس قسم کی حرکت بھی کر سکتا، اور ساتھ ہی انہوں نے گالیاں بھی دینی شروع کرتے۔ اور اس دوران فوری طور پہ جو ایک ریاکشن ہوتا ہے عفنان صاحب کی طرف سے بھی ہوا، اور یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو انہوں نے دھکا دیا، عفنان صاحب نے دھکا دیتے دیتے ان کو سیٹ سے باہر لے گئے کارنر میں، اور اس کے بعد وہ شیر افضل نیچے گر گئے، اور اس کے بعد عفنان اللہ ان کے اوپر چڑھ گئے۔ اور یہ ایک حیران قسم کی صورتحال تھی۔ میرا خیال تھا کہ عفنان صاحب ایک پڑھے لکھے نستعلیق سے آدمی، یہ لڑ ڈھونڈ نہیں سکیں گے۔ وہ بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ بلیک بیلٹ ہیں، وہ باقاعدہ کراٹے کے ماہر ہیں، اور جس طرح انہوں نے ان کو دبوچا تھا شیر افضل مروت صاحب کو، وہ ہمارے لیے بڑی حیران کن صورتحال تھے، کیونکہ ہمارا خیال تھا کہ ٹھیک ہے اگر ایک بندے نے بدتمیزی کی، دوسرا اس قسم کا ریاکشن نہیں ظاہر کرے گا، ہمارے لیے وہ ریاکشن بھی بڑا حیران کن تھا۔ بہرحال اب وہاں پہ سین یہ تھا کہ ایک کارنر ہے جس کے اندر شیر افضل مروت صاحب نیچے گرے ہوئے ہیں، اور عفنان اللہ اس کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اور ان کو دے موقع دے کونی اور ماری جا رہے ہیں، اور وہ نیچے سے گالیاں دی جا رہے ہیں، وہ ان کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں نیچے سے، وہ بھی پھینٹا لگانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ عفنان اللہ نے جکڑ لیا اس کو مکمل طور پہ، اتنا زیادہ جکڑ لیا کہ ہمیں الگ کرنے کے لیے خاصی فورس لگانی پڑ گئی، اور وہ ظاہر ان کو چھوڑ نہیں رہے تھے۔ تو بہرحال اب میرے لیے عجیب سی سچویشن تھی، میں اٹھا تو وہ جو تاریں ساری تھی وہ میرے پاؤں کے ساتھ لپٹ گئی، جو سائڈ مائک سی تھی، اب میں اس کو نکالنے میں مجھے بڑا ٹائم لگ گیا۔ پھر کیمرہ مین جو تھے وہ سکتے میں آ گئے کہ اب اس صورتحال کو کیا سنبھالنا ہے۔ جو پینل کے اوپر لڑکے بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب ایسی سچویشن میں ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو اب بہرحال فوری طور پہ لوگ وہاں پہ پہنچ گئے، اندر پہنچ کے انہوں نے عفنان صاحب کو اوپر سے اٹھانا شروع کیا، بڑا زور لگایا، لیکن وہ اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ بہرحال بڑی مشکل سے ان دونوں نے سب لوگوں نے مل کے ان دونوں کو الگ کیا تو عفنان صاحب کو اور 2-3 دوسرے لوگ جو ان کو لے کے ہم فوری طور پہ اسٹوڈیو سے باہر آ گئے، کیونکہ دونوں وہاں پہ اٹھے تو ظاہر ہے وہاں پہ شیشہ ہے، وہاں پہ لائٹس ہیں، وہاں پہ کیمرے ہیں، وہاں پہ کرسی ہیں، تو وہ چل سکتی تھی، ایک دوسرے کو ڈیمیج ہو سکتا تھا، نقصان ہو سکتا تھا، تو وہاں سے نکالنا جو تھا وہ بڑا ضروری تھا۔ اور جو باقی لوگ تھے انہوں نے مروت صاحب کو اٹھایا اور ان کو اٹھا کے کرسی پہ بٹھایا، اور ان کو دیکھا کہ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں، لیکن دیکھا کہ ان کا منہ سجا ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ان کی آنکھیں ہیں ان کے اوپر وہ سیاہ سے دھبے پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ خون ان کا نکل رہا ہے۔ تو ظاہر ہے بڑے پریشان ہو گئے سب لوگ، فوری طور پہ ہم نے فرسٹ ایڈ کا وہاں پہ بندوبست کیا۔ عفنان صاحب کو دوسرے کمرے میں لے جایا گیا، وہاں پہ ان کی فرسٹ ایڈ کروائی گئی، تو ان کے بھی یہاں پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، یہاں پہ خراش لگی ہوئی تھی، لیکن جو مروت صاحب ہیں ان کی ذرا حالت زیادہ خراب تھی۔ اب ہمارا ظاہر شو چلنا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، دونوں شدید غصے میں ہیں، دونوں کے سانس پھولے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، اور اس کے بعد صورتحال عجیب و غریب سی ہے۔ لاہور والے چیخ رہے ہیں جو کیونکہ وہاں پہ شو ریکارڈ ہوتا ہے کہ وہ شو کا کیا کرنا ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ہم نے شو کا کیا کرنا ہے، تو ایک عجیب سی صورتحال ہو گئی۔ تو بہرحال مروت صاحب جو تھے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جی جو لڑائی ہوئی اس کو چلائیں۔ تو ہم نے کہا جی چلائیں کیسے، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی چلائیں اس کو، میں دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا جی مجھے کیمرے پہ دکھائیں کہ جو آپ نے ریکارڈ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا جی وہ لاہور ریکارڈ ہوتا ہے، یہاں تو ریکارڈنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اس نے کہا لاہور سے دکھائیں، تو انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا،
اور اس کے بعد وہ کرسی پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا جی میں نے تو جانا نہیں ہے سر. تو اب ایک ایسی صورتحال ہو گئی کہ ظاہر ہے ہمارے پاس 2 مہمان ہیں, ہم ان کو اکٹھا بٹھا نہیں سکتے, پروگرام کو کیری نہیں کر سکتے. تو بہرحال ہماری ٹیم نے پھر مروت صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اب شو نہیں ہوگا اور ہم علی ظفر صاحب کا حصہ چلا رہے ہیں, تو آپ تشریف لے جائیں. بہرحال ان کی مہربانی, وہ چلے گئے. اور ہم سب کا خیال یہ تھا کہ اب جو ہم نے شو کو سمیٹنا ہے اور کہیں نہ کہیں سے ہم بیپرس پہ لوگوں کو لیتے ہیں, مکمل کرتے ہیں. سیم اس دوران عفنان صاحب نے کہا جی کہ میں تیار ہوں, آپ مجھے لے سکتے ہیں. تو پھر عفنان صاحب کو ہم نے سیٹ پہ بٹھا دیا اور اس کے بعد ایک ان کے ساتھ ہم نے پورا سیگمنٹ کیا. اور اس سیگمنٹ میں کسی جگہ پہ یہ اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی یہاں پہ لڑائی ہوئی ہے یا دینگا مشتی ہوئی ہے, کیونکہ بہرحال کور ہو گیا سارا. اور مروت صاحب جو ہے وہ نیچے چلے گئے اور جاتے جاتے انہوں نے کچھ رپورٹرز کو فون کر کے بتا دیا کہ جی میں نے بڑی لڑائی کی اور یہاں پہ بڑا خوفناک سا واقعہ ہوا ہے اور عمران خان کے بارے میں کوئی بندہ بات کرے گا تو میں منہ توڑ دوں گا وغیرہ وغیرہ. اس سے یہ سوشل میڈیا پہ آنے شروع ہو گئی چیزیں, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نہیں بولیں گے. اور بلکہ عفنان صاحب کا میں یہاں پہ آپ کے سامنے تسلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس قسم کی چیز دکھائی جائے, تو آپ نے بھی نہیں دکھانا نہیں. تو ہم نے کہا جی ہم ویسے نہیں دکھاتے, ہماری پالیسی نہیں ہے بالکل. تو اس کے بعد یہ معاملہ اس طرح ہوا, لیکن ساتھ ہی سوشل میڈیا کے اوپر چلنا شروع ہو گیا. اور چلتے چلتے اسی دوران جب ہمارا شو چل رہا تھا تو اس کے بعد وہ وسیم بادامی صاحب کے شو میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں پروڈیوسر کو پہلے بتا دیا کہ جناب میں تو وہاں پہ پھینٹا لگا کے آیا ہوں, میں تو وہاں پہ لڑ کے آیا ہوں. اور اس سے پھر پروڈیوسر نے اپنے اینکر کو بتایا, اینکر نے پھر فوری طور پر ان کو لے کے سوال ہی پہلا یہ کیا اور انہوں نے ایک نیریٹو سے ڈیولپ کیا کہ جی میں نے وہاں پہ بڑی جنگ کی ہے اور بڑی لڑائی ہوئی ہے اور آئندہ کسی نے اگر ایسی بات کی تو میں یہ کر دوں گا یا وہ کر دوں گا. وہ پھر سوشل میڈیا پہ چلنا شروع ہو گیا. اس کے بعد جرنلسٹوں نے مجھ سے رابطہ کرنا شروع کر دیا, میری ٹیم سے رابطہ کرنا شروع کر دیا. اب ایک نامز ہے جرنلزم کی کہ جب آپ سے صحافی رابطہ کرتا ہے تو آپ اس رابطے سے آؤٹ نہیں ہو سکتے. بینگ اے جرنلسٹ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے, کیونکہ ہم بھی جب کسی شخص سے رابطہ کرتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں اور اگر وہ ہمیں اویلیبل نہ ہو تو ہمیں برا لگتا ہے. تو ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے جب آپ سے کوئی دوسرا بندہ رابطہ کرے گا تو آپ کیسے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی میں بات نہیں کرنا چاہتا. تو لوگوں نے رابطہ کیا, لیکن شروع میں میرا رسپانس یہ تھا کہ میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا اس پہ. تو میں نے کسی جگہ کوئی ورژن نہیں دیا. دوست کہتے رہے, وسیم بادامی صاحب کا بھی مجھے فون آیا, لیکن میں نے کہا جی میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. بہرحال کسی طرف سے ہم بات نہیں کر رہے تھے, لیکن اس کے بارے میں اسپیکولیشن ایسی پھیلنے شروع ہوئی اور ایسی غلط قسم کی انفارمیشن پھیلنے شروع ہوئی کہ پھر میں نے رات کو لیٹ نائٹ میں نے فیصلہ کیا کہ جو صورتحال ہے میں آپ سب کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں. تو یہ صرف کلیئرٹی کے لیے ہم یہ ساری چیزیں رکھ رہے ہیں. اب اس میں سوال یہ ہے, کئی سوال پیدا ہوتے ہیں جو میں اب ایک ایک سوال کا جواب آپ کو دیتا جاتا ہوں کہ یہ سٹارٹ کس نے کیا تھا. یہ سٹارٹ شیر افضل مروت صاحب نے کیا تھا, کیونکہ جب ان سے ایک نارمل سوال ہو رہا ہے اور دوسرا گیسٹ ایک نارملی بول رہا ہے اور وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہا, وہ ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے, اور شیر افضل مروت صاحب کو پھر بلو دا بیلٹ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پھر اگر انہوں نے کر دی تھی تو پھر انہیں دوسرے آدمی کا جواب سننا چاہیے تھا. اور جب دوسرا آدمی جواب دے رہا ہے تو ایک تو وہ اس جواب کو ریجیکٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ہائپر بھی ہو رہے ہیں, جو ظاہر ہے میرا نہیں خیال کہ کسی سینسیبل آدمی سے توقع کی جا سکتی. پھر اچانک اٹھ کے ایک دوسرے آدمی کو موقع مار دینا, یہ کہاں کی انسانیت ہے اور یہ کہاں کی جمہوریت ہے اور یہ کہاں کے قانون ہے اور یہ کہاں کا آئین ہے. اور انہوں نے اچانک یہ حملہ کیا. تو سب سے پہلے حملہ شیر افضل مروت نے کیا, پہلے بدزبانی بھی انہوں نے کی, اس کے بعد انہوں نے حملہ بھی کیا. اور اب اگر کسی کے اوپر حملہ کیا جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ دوسری طرف سے ریاکشن نہیں آئے گا. اگر تو آپ پتھر کے بنے ہوئے ہیں یا مٹی کے بنے ہوئے ہیں یا آپ پانی ہیں تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ آپ ریئیکٹ نہ کریں, تو دوسری طرف سے ریاکشن تو آنا تھا. اور وہ جو ریاکشن تھا وہ بھی اچانک تھا اور وہ بھی ہمارے لیے ویسے میرا نہیں خیال کہ ہم اس کے بارے میں سوچ بھی سکتے تھے. اور دوسری طرف سے بھی ریاکشن آیا, اور پھر جب دوسری طرف سے ریاکشن آیا تو دوسرا زیادہ تگڑا تھا شاید شیر افضل مروت صاحب سے. مروت صاحب ہو سکتا ہے عمر میں ان سے بڑے ہوں, یا مروت صاحب ہو سکتا ہے کوئی صحت کے لحاظ سے اتنے تگڑے نہ ہو, یا ہو سکتا ہے ان کا خیال یہ ہو کہ ریٹیلیشن نہیں ہو سکتی. تو بہرحال دوسری طرف سے جب ہوا تو اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب کو پھینٹا لگا, اس میں کوئی شک نہیں. اب اس کو وہ ایک دوسرا رنگ دے رہے ہیں جس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس جھڑپ کو وہ اتنی بڑی جنگ اور اتنی بڑی فتح کیوں قرار دے رہے ہیں, جس کی مجھے اندازہ نہیں ہو رہا. بہرحال یہ واقعہ ہوا اور یہ غلط ہوا, اس کو نہیں ہونا چاہیے. میں خود اس پہ شرمندہ ہوں, لیکن میری شرمندگی بنتی نہیں ہے کہ بالکل ایسے جیسے سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ سڑک کو برا کہنا شروع کر دیں. تو اس کے باوجود یہ اس ٹائپ کا انسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو ہم خود بھی سوچ رہے ہیں کہ جب ہم آئندہ شو کریں گے تو ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھیں تاکہ اگر ایسی سچویشن ہو تو اس کو ہم نے کور کیسے کرنا ہے. تو ایک نئی لرننگ ہے
ٹیلی ویژن اینکرز کے لیے بھی اور ٹی وی چینلز کے لیے بھی، اور اس لرننگ کی بنیاد پہ بھی ہم بہت ساری چیزیں اب سیٹل کریں گے۔ لیکن میری درخواست ہے تمام مہمانوں سے، تمام پولیٹیکل ورکر سے کہ یاد رکھیں آپ لوگوں کے آئیڈیل ہوتے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہوتے ہیں، اور جب آپ اس قسم کی حرکت کرتے ہیں اور وہ بھی نیشنل ٹیلی ویژن پہ، اور وہ بھی پھر بعد میں انٹرنیشنل خبر بنتی ہے، تو پھر آپ کو اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا چاہیے، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ جب آپ کنٹرول نہیں کریں گے تو پھر اس کے بعد پاکستان کی بدنامی بھی ہوگی، آپ کی سیاسی جماعتوں کی بدنامی بھی ہوگی، اور آپ کی اپنی پرسنالٹی بھی متنازع ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی میرے پی ٹی آئی سے درخواست ہے کہ یہ جو کلچر جس کی بنیاد آپ نے رکھی تھی، اب اس کا آپ نتیجہ دیکھ لیں کہ ہر جگہ پہ ہر آدمی لڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب آپ اس کو اپنی فتح سمجھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر ہونا چاہیے پاکستان کے اندر، تو یہ یاد رکھیں کہ پاکستان 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے۔ اس میں اگر 2 4 10 15 20 50 لوگ آپ ہوں گے تو دوسری سائڈ پہ بھی 2 4 کروڑ لوگ نکل سکتے ہیں، اور جب یہ نکلیں گے تو اس کے بعد یہ سوسائٹی لیویبل نہیں رہے گی۔ تو میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب، کیونکہ شاید پہلے بھی پارٹی سے لڑ کے آئے ہوئے تھے اور اسی ٹرانس میں آ کے انہوں نے یہ حرکت بھی کر دی، تو شیر افضل مروت صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کو یہ کس نے حق دیا تھا کہ آپ اس قسم کی حرکت کریں۔ اور اپنا میری پی ٹی آئی سے درخواست ہے کہ جو پارٹی تھوڑی سی بچی ہے اس کے بھی کچھ نامز، کچھ اصول بنا لیں، تاکہ ان کو سینس ہونی چاہیے کہ جب ٹیلی ویژن پہ جاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، جلسوں میں بیٹھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے، یا عدالت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے۔ عدالتوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ ان کے وکلا وہاں پر کھڑے ہو کے ججوں کو گالیاں دے دیتے ہیں۔ تو اس کلچر نے اگر آگے چلنا ہے تو پھر پاکستان نہیں چل سکے گا۔